अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। बिलावल साहब कराची पहुंच रहे हैं। बैरून मुल्क दौरे पर तशक्कुस पाकिस्तान का पेश किया गया। मुख्तलिफ ममालिक और मुख्तलिफ ममालिक के अहम शख्सियात से मुलाकात की गई। साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया के साथ पाकिस्तान का जंग के बाद जो है वो मौक़िफ़, ठोस मौक़िफ़ जो है वो पेश किया गया। बताया गया कि जी भारतीय जारियत किस तरह की गई। बताया गया कि जी फेक प्रोपेगेंडा भारतीय मीडिया ने किस तरह जो है वो चलाया। थोड़ी नोक भी हुई और थोड़ी झोंक भी हुई, और इसके साथ साथ आलमी सतह पर यह बताने की कोशिश की गई कि जनाब बिलावल साहब ने जो मुकदमा जिस तरह लड़ा है वो यकीनी तौर पे काबिल दीद है। कराची पहुंच रहे हैं, यकीनी तौर पे उनके इस्तकबाल की तैयारियां भी कराची के अंदर की गई हैं, और साथ साथ बड़ी तादाद में जियाले जो हैं पहुंच चुके हैं, और जो है वो खिताब भी जो है वो इस हवाले से गुफ्तगू जो है वो बात भी की गई थी, और साथ साथ एक मोमेंटम देखा जा रहा है। बहुत सारी बातें हैं कि जनाब पाकिस्तान अब बिलावल साहब जो हैं कौमी सतह के लीडर के तौर पे पेश हो रहे हैं। पाकिस्तान का जिस तरह उन्होंने मुकदमा पूरी दुनिया में लड़ा, तो यकीनी तौर पे एक तो आलमी दुनिया से एक अहम ताल्लुक जो है इस मौके के दौरान जो है वो कायम होते हैं, और उसके नताइज ना सिर्फ अपने वतन अजीज़ में हम ला सकते हैं, बल्कि सूबे और इस सूबे के सबसे बड़े शहर कराची के अंदर उसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इसके ऊपर भी इस प्रोग्राम में आज के बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ नाजरीन हमें ज्वाइन किया है मुनव्वर मिर्ज़ा साहब ने। एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के बहुत सारे मामलात के ऊपर। हम इनसे कोशिश करते रहते हैं कि आलमी उमूर हम इनसे जान सकें। बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहब, आपने वक्त दिया हमें। मैं सिर्फ एक चीज़ ज़रूर ये पूछना चाहूँगा, और इधर से हम आगाज़ करते हैं अपनी गुफ्तगू का। बिलावल साहब ने इंटरनेशनल दौरे किए, और जिस तरह उनकी हम मुख्तलिफ़ चैनल्स पे गुफ्तगू सुन रहे थे, तो उन्होंने बड़े ठोस जो है वो मौक़िफ़ सरकार का, हुकूमत का और पाकिस्तान की रियासत का जो है वो पेश किया। क्या समझते हैं सर, क्या नताइज अब इसके मुरतब हो सकते हैं, और इसको फर्दर हम किस तरह देख रहे हैं कि बिलावल साहब क्या अब आलमी दुनिया के लिए एक कनेक्टिविटी का एक अहम जो ज़रिया है वो मुल्क के पाकिस्तान के लिए बन गए हैं? क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? जी, शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बिलावल भुट्टो साहब का वफ्द गया था, इसका बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग हुई उसमें पाकिस्तान ने जो कामयाबियां हासिल की, और उसके अलावा पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। ये बताना भी मकसूद था कि जो भारत हमारे पे इल्जाम लगाता है दहशतगर्दी का, दर हकीकत पाकिस्तान से ज्यादा दहशतगर्दी का मुकाबला किसी और मुल्क ने दुनिया में नहीं किया। अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब ने तकरीबन 70 मुल्कों का दौरा किया, और उनके साथ एक बड़ा मल्टी पार्टी वो था, वफ्द था, जिसके अंदर आपने देखा कि बड़े तजर्बेकार लोग मौजूद थे जिन्होंने उनको बहुत अच्छे मशवरे दिए। लेकिन बिलावल साहब ने खुद, क्योंकि वो फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके थे और इन सारे ममालिक के वज़राए खारजा और दूसरे जो हुकाम थे जिनका वजारत से ताल्लुक था, उनको वो पहले से भी बहुत अच्छी तरह जानते थे, और खुद वो एक बड़ी पार्टी के चेयरमैन भी हैं। तो ये तीन चीजें मिलकर उन्होंने बड़े ही मौसर अंदाज के अंदर पाकिस्तान के जो जंग के अंदर जो कामयाबियां भी थी उनको पेश किया। उन्होंने बताया कि भारत जो पाकिस्तान से, आप समझ लें आबादी के लिहाज से अगर फिर देख लें, अगर फौज के ऊपर नहीं जाते तो तकरीबन आप देखें कहाँ 23 करोड़ आबादी, कहाँ 140 करोड़ आबादी। अच्छा, इसी तरह मिलिट्री में आप देखें भारत तक की तकरीबन 13-14 लाख से ज्यादा फौज है, पैरामिलिट्री फोर्सेस अलहदा हैं, और एयरफोर्स किसी चीज में भी आप देखें। लेकिन पाकिस्तानी अफवाज ने जिस तरह उनका जवाब दिया, ना सिर्फ जवाब दिया बल्कि आप देखें कामयाबी से उन्हें घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। और जब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 4 दिन बाद ही जंग के ये कहा कि सीजफायर कर लो, तो भारत ने नहीं किया। आप देखें ना, अगर उनमें वाकई में बरतरी पे होते वो और वो आगे बढ़ रहे होते तो यकीनन वो क्यों रुकते।
وہ کہتے ہیں یہ بڑا اچھا موقع ہے اور پاکستان کمزور ہے، کیونکہ معاشی طور پہ یہ بہت مشہور ہو گیا تھا کہ پاکستان جو ہے معاشی طور پہ کمزور ہے، تو اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اور دوسرے ادھر انہوں نے وہ سندھ طاس کی دھمکی بھی دی، کیونکہ پاکستان میں بھی یہ مسئلہ تو ساری دنیا میں ہے لیکن پاکستان میں بھی ہے، خشک سالی کا مسئلہ ہے پانی کا، جیسے بھارت میں بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اپنی جگہ موجود تھیں اور انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ پاکستان کچھ چیزوں پہ تو بالکل کمپرومائز نہیں کرے گا. فار ایگزامپل یہ جو سندھ طاس کا معاملہ ہے، یہ ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے، اس سے بھارت معطل کرے یا ہٹنے کی کوشش کرے یہ اس کے لیے اکیلے ممکن نہیں ہے. تو یہ بلاول صاحب کی ایک بڑی اچھی کامیابی ہے کہ انہوں نے یہ بات. منور صاحب ایک اور بھی معاملہ ہے کہ جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب کہ جس طرح دیگر ملک مخالف ایسے افراد جو کہ کوشش کر رہے تھے پہلے کہ پاکستان کو عالمی منظر پہ جو ہے وہ آئسولیٹ کیا جائے، اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری اہم سٹیجز کے اوپر پاکستان جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اب اس صورتحال کے اندر جو سچویشن کے اندر ڈپلومیٹک اپروچ ہماری جس طرح ہم نے دکھائی ہے اس جنگ کے فوری بعد، نہ صرف پاکستان کے اندر لوگوں کا مورال یقینی طور پر ہائی ہوا ہے، دنیا نے بھی دیکھا ہے. اب اس صورتحال کے اندر جو بھارتی موقف آپ دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب اگر ہم آئسولیشن کی طرف جائیں کہ ایک طرف تو ہم نے بتا دیا جی ہم نہیں ہیں، ہم دفاع کر رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ جو صورتحال بنائی گئی بھارت کی جانب سے، جو جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا اور جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان کے حوالے سے پہلے بڑی لیبلنگ کی گئی ملک مخالف لوگوں نے کہ جی یہ دہشت گرد ملک ہے اور یہ تمام چیزیں، کیا ہم اب بھارت کو یہ بتانے میں عالمی سطح پر کامیاب ہو رہے ہیں کہ جناب اس وقت ایک خاص مائنڈ سیٹ کا جو سرکار ہے وہ خود بھارت کے اندر جو ہے وہ رول کر رہی ہے، جو نہ صرف اپنے ملک بلکہ خطے کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، پاکستان نے بہت اچھا موقع اپنایا اور یہ دنیا کے اوپر بالکل واضح کر دیا کہ دہشت گردی کے اندر پاکستان تو مقابلہ کرتا ہے دہشت گردوں سے، ان کو شکست دیتا ہے، ان کو مارتا ہے. خود پاکستان دیکھیں، اس بات کا اعتراف تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس کے سامنے پاکستان کا شکریہ ادا کر کے کیا کہ پاکستان جو ہے وہ کس طرح ان کے جیسے کہ بلاول بھٹو نے بتایا، اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ ان کے جو ایک سینٹ کوم کے جو کمانڈر تھے انہوں نے کھلے عام وہاں پر بتایا کانگریس نے کہ پاکستان ہمارا ایک فینومینل دوست ہے جو کہ دہشت گردی میں ہمارا ساتھ دیتا ہے. اور اسی طرح باقی جو ممالک جہاں گئے ان میں 70 ملک آپ کو بتائے ہیں تو وہاں دہشت گردی. لیکن یہاں پر میں ایک بات آپ کو سمجھا، انہوں نے بلاول بھٹو نے اپنی تقریر کے اندر ایک بات بہت اچھی کہی ہے، اس میں خود اعتماد ہو، جس کا ملک جو ہے وہ اپنے اوپر اعتماد رکھتا ہو اور جو کامیاب ہو چکا ہو اور کسی چیز سے خوفزدہ نہ ہوتا ہو. انہوں نے یہ کہا کہ اگر بھارت کو یہ شکایت ہے کہ دہشت گردی ہو رہی ہے اور اس سے اسے نقصان پہنچ رہا ہے، اسی طرح پاکستان کو بھی دہشت گردی سے بہت نقصان پہنچ رہا ہے، تو اب یہ ضروری ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ مل کر پہلے تو بات چیت کریں، بیٹھ جائیں اور اس کے بعد یہ طے کریں کہ کہاں سے یہ دہشت گردی ہو رہی ہے. تو اگر مل کر یہ دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے تو دونوں کی شکایات بھی دور ہو جائیں گی اور مسئلہ جو ہے وہ بہت بہتر طریقے سے حل ہو جائے گا. اور یہ بات جو مجھے میں کہوں گا کہ بلاول بھٹو صاحب نے یہی نہیں کہی بلکہ انہوں نے یہ باتیں سارے دنیا میں کہیں، برطانیہ میں کہیں، امریکہ میں کہیں، یورپ میں کہیں، اور وہ اس لیے سوال کرتے ہوئے کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے، وہ کوئی جنگ کا جو ملک نہیں ہے، نہ ہمارے پاس کوئی اس قسم کی ملیشیاں ہیں، نہ ہم کسی پراکسیز کو فیور کرتے ہیں. ہمارے پاس ہماری ایک بہترین اور پروفیشنل فوج ہے جس سے ہم مقابلہ کر رہے ہیں ان تمام دہشت گردوں کا، چاہے وہ کسی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی تنظیم کی شکل میں ہو یا انفرادی شکل میں ہو. تو اگر بھارت کو بھی یہ شکایت ہے تو آ کے بیٹھ جائے وہ ہمارے ساتھ اور بتا دے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بتایا کہ اس کے لیے ایک بہتر حل یہ ہے
کہ ہم کشمیر کا مسئلہ جو کہ ایک فوکل پوائنٹ ہے جو کہ دونوں کے درمیان ہے اور جس کا کہ اقوام متحدہ میں بھارت خود مان چکا ہے، اس کو ہمیں حل کرنا چاہیے۔ جی منور صاحب، ایک اور سوال میں آپ کے پاس کوشش کر رہا ہوں کہ ناظرین اس سوال کو بھی یقینی طور پہ جاننا چاہیں گے۔ بہت ساری سیاسی جماعتیں پاکستان کے اندر ایک عام مومنٹ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول صاحب جو ہیں اس مومنٹ کو جو ہے پراپر طریقے سے کیش کر پائے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذاتی طور پہ ان کی ایک ذاتی جو سیاسی جماعت ہے اور ان کی اپنی ایک سیاست ہے، ان بین الاقوامی رابطے اور ان بین الاقوامی تعلقات سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاست پر کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے اور کتنا پڑ سکتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس رابطوں کے اندر جو ہے وہ آئندہ کی سیاست جو کہ بذات خود پاکستان پیپلز پارٹی یا بلاول صاحب کی مستقبل کے حوالے سے کیا کوئی پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے؟ کوئی ایسی چیز آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل، آپ دیکھیں اصل میں آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان شملہ معاہدے کے بعد یہ طے ہوا تھا کہ زیادہ تر معاملات جو ہیں وہ دو طرفہ سطح کے اوپر طے کیے جائیں گے، اور ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کبھی یہ بات ہوتی ہے تو خاص طور پہ بارڈر کے اوپر اور یہ دوسرے معاملات جو ہیں وہ ہم دو طرفہ سطح پہ طے کر لیتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ میں وہ بالغ نظری موجود ہے کہ وہ اعتماد کے ساتھ اپنے سے اتنے بڑے ملک کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت میں جو ایک مینیا انہوں نے انتہا پسندی کا اپنے عوام کے اندر ڈیولپ کر لیا ہے، اپنے میڈیا کے اندر ڈیولپ کر لیا ہے، اس سے وہ کیسے چھٹا پائیں؟ ایک بیانیہ مودی صاحب نے اپنی الیکشن کیمپین کی خاطر بلڈ کیا ہے، تو اگر وہ اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اس سے یا اس میں ماڈیفیکیشن کر لیتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں 150-60 کروڑ عوام جو ہیں بر صغیر کے ان کا بھلا ہے، اس میں دہشت گردی کا قلع کما ہونے کا امکان ہے، اس میں تنازع آپ نے دیکھ لیا کہ یہ تنازعات جو ہیں یہ کس جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ ایران اسرائیل کانفلکٹ ہے، اس سے پہلے آپ نے غزہ کے اندر دیکھا، آج یوکرین میں آپ دیکھیں جنگ جو ہے وہ ختم نہیں ہونے پا رہی۔ تو اب وقت کا بھی تقاضا ہے، حالات کا بھی تقاضا ہے، یہ چاہے وہ اپنے الیکشن کیمپین کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں مودی صاحب، لیکن انہیں یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ جو بلاول صاحب بار بار امن کی بات کرتے رہے ہیں، بات چیت کرنے کی بات کرتے رہے ہیں، اس کو فراغ دلی سے قبول کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے اعتماد کے ساتھ۔ یہ منور صرف صاحب چھوٹے ایک موٹے سوال معاملات نہیں ہیں، منور نسلوں کے صاحب اس پہ معاملات نا ہیں۔ جو آپ جی بات کر رہے ہیں نا کہ جب امن کی خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے تو ایک بہت بڑے منظرنامے کے اوپر بھی ایک منظرنامہ ہے۔ ہم وہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری دنیا چلانے والی جو قوتیں وہ نہیں چاہتی کہ شاید یہ کانفلکٹ حل ہو، اگر کسی ذہن کے اندر وہ بہت طاقت رکھتی ہیں تو اس موقف کو یقینی طور پہ کہ ایک پاکستان کے وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پہ تو بلاول صاحب کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ کون چاہے گا کہ بلاول صاحب اس موقف کے ساتھ آگے بڑھیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو عالمی دنیا ہے، جس طرح ہم اکثر و بیشتر بڑے نیکسس کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کانفلکٹس دنیا کے اندر مختلف ممالک کے رہنے چاہیے تاکہ بہت ساری چیزیں، بہت ساری عام اسلحہ بکتا رہے لوگوں کا، اور بہت ساری چیزیں میں کہہ رہا ہوں کہ جی پراکسی چلتی رہے، ان کی جو ڈپلومیٹک اپروچ ہے وہ بہتر ہو سکے، تو اس سوچ کے تحت آپ سمجھتے ہیں کہ طاقتور ملک کبھی چاہیں گے کہ یہ دو ممالک کے درمیان کانفلکٹ جو ہے وہ کسی بھی طور پہ حل ہو سکے؟ جی، آپ نے بڑی اچھی بات کہی۔ پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں، آپ پاکستان کی انٹرنل پولیٹیکل صورتحال کے لحاظ سے آپ دیکھیں، پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، نون لیگ کو دیکھ لیں اور دوسری پارٹیوں کو دیکھ لیں، زیادہ تر پارٹیاں جو ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کشمیر اور اس قسم کے جو تنازعات ہیں ان کو حل کر لیا جائے اور اطمینان سے بیٹھ کے بات چیت کی جائے۔ سب جانتے ہیں کہ ایک دن میں تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، 2 سال لگ سکتے ہیں، 4 سال لگ سکتے ہیں، 5 سال کے یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو ایک طرح سے پاکستان میں یہ کنسنسس ہے، کوئی ہم لوگ اس قسم کے مینیکس نہیں ہیں، کوئی ہمیں نفرت کا
کوئی جنون نہیں سوار ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ امن ہو, ترقی ہو, چاروں طرف خوشحالی ہو, ان کے عوام بھی خوش رہیں اور ہم بھی ہمارے عوام بھی خوش رہیں. پہلی بات. دوسری بات, آپ نے انٹرنیشنل کی بات کہی ہے, تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ امریکہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں. آپ نے دیکھا جب سے انہوں نے سیز فائر کرایا, وہ کہتے ہیں میں تجارت کروانا چاہتا ہوں بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا اور بٹوین پاکستان اینڈ امریکہ اینڈ انڈیا اینڈ امریکہ. تو مطلب یہ کہ اگر آپ بڑی طاقتوں کو دیکھتے ہیں تو وہ تو بالکل یہ چاہتے ہیں امریکہ کے بارے. چین کے متعلق میں آپ کو بالکل پورے رسوخ کے ساتھ کہتا ہوں, اور میں اچھی طرح اس بات کو جانتا ہوں, میں خود گیا ہوں چین کے دوروں پر. ان کی جو اعلیٰ قیادت ہے گزشتہ بہت سالوں سے پاکستانی قیادت کو ہمیشہ یہ کہتی رہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ اپنے حالات بہتر بنائیں, اور انڈیا کو بھی وہ یہ کہتے ہیں, مودی صاحب کو بھی, کہ آپ پاکستان کے ساتھ اپنے حالات بتائیں. روس جو ہے اب ہمارا دوستی میں ہم نے سفارتکاری میں بڑی آگے بڑھے ہیں اور اس کو بڑا نیوٹرلائز کر دیا. انڈیا کا تو وہ بہت زبردست دوست ہے, بہت قریبی دوست ہے. تاہم روس بھی یہ اس لیے چاہے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں, اب ہمارے مسلم ممالک دیکھ لیں, سارے عرب ممالک کے تعلقات انڈیا سے بھی ہیں اور پاکستان سے. ایون ایران کو دیکھ لیں جو ہمارا پڑوسی ہے, اس کے تعلقات بہت اچھے ہیں انڈیا کے ساتھ. ان کا چاہ بہار پورٹ جو ہے وہ انڈیا نے بنایا. تو یہ سارے لوگ کیوں چاہیں گے کہ ہم جو ہیں وہ یہاں پہ امن قائم نہ ہو. بات یہ ہے کہ جو بڑا ملک ہوتا ہے نا ہمیشہ اس کے اوپر اونس ہوتا ہے, یعنی اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھے اور وہ آگے بڑھ کر ہاتھ بڑھائے اور کچھ لچک دکھائے. دیکھیے ڈپلومیسی نام ہے لچک کا. اگر آپ سوکھی ہوئی لکڑی کی طرح ہے تو سوکھی لکڑی ٹوٹ جاتی ہے, لیکن پھلدار شاخ لچک جو ہری بھری جو ہوتی ہے اس میں لچک ہوتی ہے, وہ اوپر بھی اٹھتی ہے نیچے بھی اٹھتی ہے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ منور صاحب, آپ نے بہت عمدہ بات کی اور بتا رہے تھے منور صاحب کہ جی لچک ہونی چاہیے. اب یہ لچک ان کو بھی سمجھ میں آئے کہ لچک دکھائیں گے تو چیزیں بہتر طریقے سے چل سکیں گی, اگر نہیں چلائیں گے, لچک نہیں دکھائیں گے تو پھر جو آپ نے دیکھا کہ جواب ملا اور بھرپور ملا وہی آپ کو دیکھنے کو ملے گا. وقت ہوا ہے ایک بریک کا, بریک پہ جا رہے ہیں ناظرین, کے ساتھ جڑے رہیے گا. بلاول صاحب کے اس دورے کے حوالے سے مزید کچھ باتیں کرنی ہیں وہ کریں گے.